अता खामोश करना। अता इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। खामोशी जी प्लीज। नहीं, उनसे शुरू नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आज इस बात से करते हैं कि जब से अदालत ने, जजेस ने मेरी ओनरशिप का सवाल उठाया है, तब से नैब एक के बाद एक बहाना लेकर फरार हासिल करने की कोशिश में है। और काफ़ी लंबा नैब का कोविड हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मैंने कभी इतना लंबा कोविड देखा नहीं। वो कोविड तब से शुरू हुआ था जब से सवाल हुआ था, अल्लाह ताला सेहत दे, मेरी दुआ है। लेकिन आज भी उन्होंने, एक महीने के बाद आज हेयरिंग थी, तो आज भी उन्होंने कहा कि आई हैव बीन लिटरली पुल्ड आउट ऑफ बेड, और मुझे ज़बरदस्ती आज बेड से निकाल के लाए हैं। तो फिर उन्होंने एडजर्नमेंट मांग ली है। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये वही है जिसने अभी 2 महीने पहले ये दरख्वास्त दी थी कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होनी चाहिए और इस केस का जल्दी फ़ैसला होना चाहिए। अब जब से सबूत मांगे हैं जजेस ने, अदालत ने, तो ये एक के बाद एक बहाना सामने आ रहा है। तो बड़ी अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो अब आपका क्या सवाल है जी? मैडम क्या कहेंगे, फवाद शरीफ साहब कहते हैं कि 4 मुस्लिम लीग नून की शख्सियत ने जो अहम शख्सियत से मिले हैं नवाज शरीफ का पता साफ करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इसके? देखें, बात असल में ये है कि कारकर्दगी इतनी बुरी है, ये भी कहना ज़्यादती है कि कारकर्दगी बुरी है। कारकर्दगी है ही नहीं। जहाँ नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, वहाँ वो ऐसे ख़बरें ना फैलाएं, ऐसी ख़बरें क्रिएट ना करें, ऐसी ख़बरें फैब्रिकेट ना करें। तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीज़ल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPAs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो और क्या करें बेचारे? वो आपको फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि आप उनको रोज़ मीडिया के ऊपर आप उनकी नालायकी और नाअहली को सामने लाएं। तो ये जो है ना, ये टैक्टिक्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और बात ये है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी वो गुज़र कर आई है, जो आग के दरिया से वो गुज़र के आई है, तो ये हकीकत पूरी कौम के सामने है कि पहली मर्तबा मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं, वो उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, जिस तरह से लालच दी गई, जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो ये हकीकत ये है, हकीकत ये है। और हकीकत ये है कि इमरान खान के, नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है ना, बदतरीन इंतकाम सह रहा है। हकीकत ये है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। वो खड़े होकर आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये है हकीकत। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है
یہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا. سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. میڈم اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے. اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے اب سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے, مشاورت ہو چکی ہے. تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے, تو مجھے اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی, بے حسی, نااہلی سے, تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے, کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں, یا مہینوں کا انتظار ہے, ہفتوں کا انتظار ہے, یا سہمائی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں, چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. کیا ان کا یہ بیان بھی سوچا ہے یا باقی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کوئی اور سوال؟ سوال شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن 2 کی بجائے 3 لانگ مارچ کر لے, نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم نے دور میں بہت سوالیہ جو ہیں وہ لانگ مارچ کے تھے لیکن اس سے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں, لانگ مارچ پہ توجہ دیں, آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو, جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو, تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حسی اس دن دکھائی گئی, وہ وزراء نے جو بیانات دیے, یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی 75 سالوں کے اندر جب بھی عوام پہ کوئی قیامت ٹوٹی, جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی, انہوں نے اس کا ذمہ دار, اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہرایا. تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے. وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے. اور چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو, ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور یہاں پر 36 گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے, برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سیلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے, تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے, اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے. تو میں تو انتظار کرتی رہی 36 گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں, تو مجھے تو یہ انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حسی کیا ہے. اور پھر اس کا بھی الزام سیاحوں پر آیا کہ سیاح جو ہیں وہ سارے مری کی طرف ان کا رخ کر لیا. وہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں؟ کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فور کاسٹ کو دیکھنا تھا, پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے. 36 گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے, آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرچ پر چلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی, بجلی کی کیا پرائسز ہیں. آپ اس میں سوئے رہے, لوگ وہاں مرتے رہے, آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے, آپ وہاں نہیں پہنچے, اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
جی میڈم اسی کے ساتھ میرا بھی سوال ہے. آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جلد, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت آر یا پار ہونے جا رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ حکومت کے بارے میں ایسا کہتی ہیں کہ حکومت جلد آر یا پار ہو جائے گی, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جلد آر یا پار ہونے جا رہی جی میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنوں کا معاملہ ہے. انشاءاللہ طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے. اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے اور اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے وزیراعظم کو ہٹانے میں, تو سجیسٹڈ نیمز کون سے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ہوگا, مسلم لیگ نون کا ہوگا, یا کون ہوگا جو آگے آئے گا؟ جی ڈی اے کا تو نہیں ہوگا میم کہیں؟ بھائی یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے. یہ تو پہلے سب سے جو ہماری کوشش ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس نااہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے. باقی یہ سب وقت آنے پہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. نواز شریف صاحب کب تک آئیں گے پاکستان؟ آپ لوگ یہ سوال پوچھ کے تھکتے نہیں؟ چل میم ایک اور سوال پوچھتے ہیں. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان آئیں گے, لیکن اس کا وقت کا جو تعین ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون طے کرے گی. میڈم کیا کہیں گی آپ کے پی ڈی ایم کی جانب سے بہت دفعہ حکومت گرانے کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیا گیا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بار جو ہے عوام بھی بڑی پریشان ہے, جب اپوزیشن جماعتیں بھی کٹی ہیں, بجٹ سے پہلے کوئی کاؤنٹ ڈاؤن میں حکومت جا سکتی ہے؟ جتنی جلدی پی ڈی ایم کو تھی حکومت گرانے کی عوام کو ہے, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود ہے اپنے آپ کو گرانے کی. تو انشاءاللہ جی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے, اس حوالے سے قانونی جو چارہ جو طریقہ کار ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے. تو حکومت نے جو نواز شریف کے خلاف کیا, ان کو کرپٹ قرار دینے کی کوشش کی, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, ان کو پولیٹیکلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, ان کو فائنینشلی ختم کرنے کی کوشش کی, ان کے خلاف سمیئر کیمپینز چلائیں, ان کو فزیکلی بھی نقصان پہنچانے کی, ان کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ حکومت اس میں فیل ہوتی آئی ہے, اور اب یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ روز کی بات ہے. تو یہ روز کے بہانے ہیں, ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا بال بھی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. قدرت نے یہ بات ثابت کی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نواز شریف آج بھی, ابھی ایک سروے آیا ہے, میں اس میں آپ دیکھ لیں, آج بھی لوگ اس سارے پروپیگنڈا کے باوجود اگر نواز شریف پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے, مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے, تو عمران خان صاحب کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہیے. اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر تو آپ نے تنقید کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں انہوں نے بیجا مداخلت کی ہے اور عمران خان کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی شکایت آپ کو ملی ابھی تک, یا جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں اور ایک اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور اپنے جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہی انجام دے رہے ہیں, تو یہی بات درست ہے یا؟ دیکھیے مجھے امید ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی, اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا. اور کیونکہ پاکستان کی بقا, پاکستان کا فیوچر, پاکستان کی سکسیس صرف اسی میں ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں, قانونی حدود میں رہ کر کام کرے, اور اگر یہ ہے تو پاکستان کی بقا ہے, سلامتی ہے, کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. سرگودا سے ہیں ان کا یس میں پتہ ہے بیٹی کی وجہ سے